खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ कलाम की नई और पुरफजल बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाजरीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम पास्टर नासर बरकत साहब। खुदा अपने खादिम को अपने जलाल के लिए इस लाहौर शहर के अंदर और मुल्क पाकिस्तान के अंदर बड़ी कुदरत और कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। आज मैंने इस खूबसूरत शो में उन्हें मदऊ किया है, कलाम की पुरफजल बातें वो आप तक पहुँचाएंगे। कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा अपने आसमान को खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। तो मेरा ईमान है कि आज जब कलाम की पुरफजल बातें, कलाम की खुराक खुदा का खादिम आप तक पहुँचाएगा तो यकीनन आप इस्तिफादा करेंगे, बरकत पाएंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। तो आज हम बात करेंगे तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल के पहले ख़त पर। और भी ख़त पौलुस रसूल ने लिखे हैं, लेकिन आज सिर्फ इस ख़त पर हम बात करेंगे। तो हम ईमान रखते हैं कि आज इस ख़त की अमीक सच्चाइयों को जब खुदा का खादिम आप तक पहुंचाएगा, आप यकीनन बरकत पाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में मैं वेलकम करता हूं। वेलकम पाजी साहब। बहुत शुक्रिया जी। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं फ़ज़ल टेलीविज़न की तमाम टीम का और पास्टर ज़बलून का बेहद मशकूर व ममनून हूँ, जिन्होंने मुझे इस जगह पर बुलाया ताकि कलाम मुक़द्दस की बातों को आपके साथ शेयर किया जाए। आमीन। तो पादरी साहब, पौलुस रसूल ने और भी ख़त लिखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस ख़त के ताल्लुक़ से आप हमारे नाज़रीन को बताएं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि ये किताब मुक़द्दस जो खुदा का कलाम है, इसके ताल्लुक़ से आप पहले नाज़रीन को क्या कहेंगे? सबसे पहले किताब मुक़द्दस के लिए ये ज़िंदगी बख्शने वाला कलाम है। दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, किसी किताब में निजात नहीं। निजात खुदावंद के ज़िंदा कलाम में है। कलाम मुक़द्दस नया और पुराना अहदनामा, अहद अतीक और अहद जदीद। बाइबल मुक़द्दस खुदा का लसानी कलाम है, क्योंकि पहली बात ये खुदा का मुकाशिफा है। दूसरे नंबर पर ये खुदा के मंसूबा जात और इरादों को तमाम अदवार और अबदियत के लिए खोलती है, और ये खुदा के इल्हाम से है, जैसा कलाम मुक़द्दस में लिखा है। दूसरा तीमुथियुस इसका 3 बाब और 15-16 आयात। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ़ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। किताब मुक़द्दस ये वाहिद ऐसी किताब है जो हमें अबदियत के लिए तैयार करती है, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी पाएँ। वो जुदाई जो बाग़े अदन में खुदा और इंसान के दरमियान हुई, इसे मिलाने का जो रास्ता है वो खुदा का ज़िंदा कलाम है। इसे पढ़ें, इसे सुनें, इसे समझें और इस पर अमल करें और अबदी ज़िंदगी को हासिल करें। फिर और बाइबल लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ बिबलॉस से माखूज़ है, जिसका मतलब किताब है। बिबलॉस की जमा बिबलिया यानी कुतब है। ये पेपरस सरकंडे के अंदरूनी गुदा को कहा जाता था। ये कदीम पेपर के लिए नाम था जिससे कदीम कुतब तुमार बनाई जाती थी। इस हवाला में इन कुतब को बिबलिया कहा गया है। पुराना अहदनामा इब्रानी ज़ुबान में लिखा गया
اور کچھ حصے آرامی زبان میں لکھے گئے۔ نیا عہد نامہ یونانی زبان میں تحریر کیا گیا ہے۔ تو پادری صاحب، کسی چیز کو جاننے کے لیے سب سے پہلے فرسٹ آف آل اس کے بارے میں اس کا تعارف کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی سے ملاقات بھی ہوتی ہے، ہمارے دوست یا کوئی عزیز آتے ہیں، تو سب سے پہلے اس شخص کی پرسنالٹی کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم کسی کا تعارف کرواتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے تیموتھیوس کے پہلے خط کو جانیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مزید ہم آگے بڑھیں۔ آپ اس خط کے تعارف کے تعلق سے کیا ناظرین کو کہیں گے؟ مقدس پولس رسول اپنے پیارے شاگرد تیموتھیوس کو اپنا ساتھی اور مددگار بناتا ہے تاکہ وہ خدمت کے کام کو سر انجام دے۔ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط خاص 3 باتوں کے بارے میں ہے، اور یہ بے حد زیادہ اہم اور ضروری باتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس دور میں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1 پہ کلیسیا میں جھوٹی تعلیمات کے خلاف خبردار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے پولس رسول نے تیموتھیوس کو یہ نصیحت کی کہ جھوٹی تعلیم سے بچیں، کیونکہ اس دور میں یہودی اور غیر یہودیوں پر جھوٹی تعلیم کا غلبہ تھا، اور وہ اپنے نوجوان شاگرد کو بتاتا ہے کہ وہ اس سے باخبر رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس خط میں کلیسیائی نظم و نسق اور عبادت کے بارے میں ہدایات موجود ہیں، تاکہ ہم کلیسیا کے نظم و نسق، اس کے قواعد و ضوابط، اس کے اصول اور قوانین کو جانیں، تاکہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اور پھر اس میں تیسری بات جو بیان کی گئی ہے، رسول بیان کرتا ہے کہ کلیسیا کے قائدین اور معاونین کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ لیڈروں کو، اسپرچول لیڈرشپ، روحانی لیڈرشپ کو کیسا ہونا چاہیے، یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے، کیونکہ بہت سارے اٹھ کھڑے ہوں گے کلام مقدس میں جھوٹی تعلیم دینے والے، جھوٹے استاد، لیکن سب خدا کی طرف سے بلائے ہوئے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ 3 باتیں اس کے تعارف میں بے حد اہم اور خاص باتیں ہیں، تاکہ قائرین کے لیے ایک وسیع میدان نظر آئے کہ ہم نے کس چیز پر اپنا فوکس کرنا ہے اور اس کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، آپ نے یہ تو ایک خط کا تعارف کروایا ہے، تیموتھیوس کا پہلا خط۔ تو جس شخص کو یہ خط لکھا جا رہا ہے تیموتھیوس، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے تعلق سے بھی آپ ناظرین کو بتائیں کہ تیموتھیوس کون تھا، اس کا تعارف کیا ہے؟ تیموتھیوس ایشیائے کچھ کا رہائش پذیر تھا، یس، اور اس کے نام کا مطلب ہے خدا کی عزت کرنے والا۔ اس کی ماں یہودی تھی اور اس کا باپ یونانی تھا۔ تیموتھیوس پولس رسول کا نوجوان شاگرد تھا۔ فطرتاً یا مزاجاً یہ شرمیلا شخص تھا، اس کے باوجود بھی جو اس کی خوبی ہے، یہ تابع دار اور فرما بردار ہے۔ اس کی خدمت میں فرما برداری کی خوشبو رچی بسی نظر آتی ہے، کیونکہ یہ پولس کے حکم کے مطابق چلتا اور عمل کرتا ہے۔ یس، تو پادری صاحب، آج اس وقت ہمیں بے شمار ایسے قائدین اور ان کے اسٹوڈنٹس بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں، تو آپ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑی خوبی جو اس کے اندر تھی کہ یہ اپنے استاد پالوس کا تابع دار اور فرما بردار شاگرد تھا۔ تو اس وقت شاگرد بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان شاگردوں کو جو اپنے پاسبانوں کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، اپنے لیڈروں کے ساتھ چلتے ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ اس کے لیے سرفرازی سے اور سربلندی سے پہلے فروتنی ہے، اور خدا کے ہاتھ کے نیچے آئیں، وہ وقت پر سرفراز کرے گا۔ آمین۔ اس شخص کی تابع داری اور فرما برداری
آج پوری دنیا میں اس کی مثالیں دے کر کلام کو پیش کیا جاتا ہے۔ تیموتھیوس سے ہٹ کر استاد اور شاگرد کے لیے جو بہترین مثال ہے وہ ایلیا اور الیشا کی ہے۔ جب تک استاد خدا کے پاس نہ جائے، شاگرد کا یہ کام ہے کہ وہ اس کے ہی ارد گرد رہے، اس کے ساتھ منسلک رہے۔ اگر ہم ڈبل برکت چاہتے ہیں، ڈبل پورشن چاہتے ہیں، ہم دونا مسا چاہتے ہیں، ہمیں الیشا نبی کی طرح وفادار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور جو موجودہ کلیسیائی ابتری ہے یا کلیسیاؤں میں روحانی خانہ بدوشی ہے، اس کا سبب نافرمانی ہے، کیونکہ چند دن کے بعد بہت سارے لوگ اپنے سینئر، اپنے پاسٹر اور اپنے استادوں کو چھوڑ کر وہ خود ساختہ لیڈرشپ اختیار کرتے ہیں، جو کہ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پادری صاحب، یہ تو آپ نے بتایا شاگرد کی تابع داری کے تعلق سے، ایلیا اور الیشا کی مثال آپ نے دی جی، تو اس وقت جو استاد ہمیں واچ کر رہے ہیں ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے آپ کیا پیغام اکارڈنگ ٹو دا بائبل دیں گے کہ ایک لیڈر کو بھی کس طرح اپنے جو شاگردوں کے ساتھ ان کا کردار یا ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ استاد کے لیے کہ وہ شاگرد کو اپنا حقیقی فرزند سمجھے۔ ایک بات آپ غور کریں، تیموتھیوس کے خط میں اور اس کی تفسیروں میں یہ نہیں آتا کہ تیموتھیوس پولس کا شاگرد تھا، بلکہ یہاں پر ہر دفعہ اور ہر تحریر میں آتا ہے یہ اس کا فرزند تھا، اور فرزند کا مطلب ہے بیٹا تھا۔ اور تمام استادوں کو یہ چاہیے کہ وہ شاگردوں کو شاگرد نہیں بلکہ بیٹا بنائیں، اور اگر بیٹا بنائیں گے تو پھر ان کا دست شفقت پدرانہ ہوگا، وہ باپ کی طرح انہیں ٹریٹ کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہر استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی ہر ممکن مدد بھی کریں، روحانی جسمانی طور پر انہیں اچھے طریقے کے ساتھ اخلاقی اقدار کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ آئندہ ہم ایک اچھا اور مثالی نمونہ پیش کرنے والے ہوں۔ سو تمام ٹیچرز کے لیے یہ چیلنج ہے، ہم یہ کہیں کہ میرا شاگرد یا فرزند میرے ہاتھ سے نکل گیا، تو سوال یہ ہے کہ کیوں نکل گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے کردار، اپنے رویے کو درست کریں، تاکہ ہمارے شاگرد بھی ہمارے ساتھ رہیں اور اس طرح سے سیکھنے اور سکھانے کا کام بھی جاری رہے، اور سیکنڈ لیڈرشپ کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے۔ تو پادری صاحب یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ تو ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں آپ خدا کے خادم سے سن رہے ہیں۔ تو یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملیں گے بریک کے بعد۔ گاڈ بلیس یو۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پر فضل باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے ایک استاد کے تعلق سے اور ایک شاگرد کے تعلق سے۔ تو بریک پر جانے سے پہلے خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ شاگردوں کو یہ میسیج دیا کہ جو شاگرد ہیں وہ اپنے استاد کی تابع داری کریں، اس کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں تو خدا انہیں سرفراز کرے گا۔ اور اس کے بعد استاد کے تعلق سے انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک استاد جو ہے اسے چاہیے ایک باپ کی طرح اپنے شاگردوں سے پیار کرے۔ تو بڑی خوبصورت بات کلام میں سے بھی انہوں نے بتائی ہے کہ تیموتھیوس کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ وہ اس کا فرزند ہے۔ جو آپ کے شاگرد ہیں، آپ ان کو روحانی بیٹے بنا کر ان کی پرورش کریں، ان کے ساتھ ایک درست رویے کے ساتھ چلیں، تو میرا ایمان ہے خداوند یقیناً آپ کو برکت دے گا۔ تو پادری صاحب تھوڑا سا اگر آگے بڑھیں تو تیموتھیوس کے خط کی اگر سٹڈی کی جائے تو اس میں اور بھی بڑی تعلیمات کا ذکر پایا جاتا ہے، بڑی بدعات بھی ہیں، غلط تعلیمات نے بھی جنم لیا ہے۔
ان غلط تعلیمات کے تعلق سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ ناظرین کے لیے دو باتیں جو اس وقت غور طلب ہیں. یس. پہلی بات جھوٹی تعلیم، جی جی. یہ مسیحت کے لیے نقصان کا باعث ہے. اور دوسری بدعت، کیونکہ مذہب میں سے غلط چیز جو نکل رہی ہے وہ کلیسیاؤں کی ہلاکت کا باعث ہے. پولس رسول نے اس کے لیے تیموتھیوس کو یہ کہا کہ جس طرح میں نے مقدونیہ جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی، افسس میں رہ کر بعض شخصوں کو حکم کر دے کہ اور طرح کی تعلیم نہ دیں. جو اور طرح کی تعلیم ہے یہ وہ تعلیم ہے جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کے آغاز میں یہ دیکھا کہ کلام خدا کا مکاشفہ ہے، یہ الہامی ہے، یہ لا خطا ہے، یہ ابدیت کے لیے راہ دروازہ کھولتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جھوٹی تعلیم دینے والے وہ اور طرح کی تعلیم اس میں بگاڑ پیدا کر کے، اس میں کھچاؤ تناؤ پیدا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ مسیح کے خلاف تعلیم دیتے ہیں. تو اس سے باخبر کیا گیا ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں، اور ان کہانیوں اور بے انتہا نسب ناموں پر لحاظ نہ کریں جو تکرار کا باعث ہوتے ہیں اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے. میرے اور آپ کے لیے پاسٹر جی، انتظام الہی، خدا کا انتظام، خدا کا منصوبہ، خدا کا کلام، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. اور اس میں ایک اور بات کا اضافہ کرتے ہیں، ہم نے مشن پرستی نہیں کرنی، ہم نے روح القدس کی ہدایت و رہنمائی سے خدمت کرنی ہے جیسا خدا چاہتا ہے، تاکہ ہم انسانوں کے ہو کر نہ رہ جائیں، بلکہ ہمارا نشان جو صلیب ہے ہمیشہ اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کو تکتے رہیں. اور پھر اس کے ساتھ ہے کہ حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو، اور ان کو چھوڑ کر بعض شخص بےہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے. اب صداقت کو چھوڑ کر، خدا کے کلام کو چھوڑ کر جو اور طرح کے لوگوں کے پاس جائیں گے، تعلیمات لیں گے، تو وہ حق سے گمراہ ہو کر، ایمان سے برگشتہ ہو کر، بلکہ انہوں نے اپنے ایمان کے جہاز کو غرق کر لیا ہے اور بے دینی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کے لیے کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جھوٹی تعلیمات دینے والوں کو پہلے سے جھانچ لیا کریں، تاکہ اگر کوئی تمہیں غلط بات کہے تو مناسب جواب دینا آنا چاہیے، تاکہ ہم صداقت کو جانیں. اور کلام مقدس علم الہی وہ یہ ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ، ہم ایمان رکھتے ہیں خدا باپ پر اور بیٹے پر اور روح القدس پر. اگر کوئی یہ تعلیم نہ دے تو وہ جھوٹا ہے، وہ مخالف مسیح ہے. اس کے لیے تیموتھیوس کو آگاہ کیا گیا ہے. تو پادری صاحب اس کے ساتھ آپ بیان کر رہے تھے کہ بدعت یہ تو جھوٹی تعلیمات ہوگی، تو بدعت سے کیا مراد ہے؟ بدعت کا جو مطلب ہے یہ ہے کہ مذہب میں، دین میں نئی چیز نکالنا. ابتدا میں اور آغاز میں بدعت کو صرف ایک الگ فرقہ کے طور پر سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس کے لیے واضح تعلیم دی گئی اور اس بات کو واضح اور کلیئر طور پہ بیان کیا گیا کہ بدعت حقیقت میں صداقت کے خلاف چلنا، علم الہی کے خلاف جانا. اور ہم جو کلام مقدس کے مطابق بلیورز یقین کرتے ہیں، ٹرینٹی بلیورز ہیں، اگر کوئی اس کے خلاف ہے تو وہ بدعت ہے. اگر کوئی اس انجیل کے خلاف اور کوئی خوشخبری سنائے تو وہ بدعت ہے. اگر کوئی ابتدائی کلیسیا کے بنائے ہوئے قانون، اصول، ان کو چینج کرے تو یہ بدعت ہے. تو بدعت کا مطلب یہ ہے کہ مذہب میں
نئی چیز کو ڈالنا، زبردستی اس میں شامل کرنا، یہ بدعت ہے۔ یس، جی تو پادری صاحب یہ جھوٹی تعلیم اور بدعت کو آپ نے ہمارے ناظرین تک بڑے احسن طریقے سے پہنچایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ صحیح جو بائبل کی تعلیم ہے، اکارڈنگ ٹو دا بائبل کیسی تعلیم کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑی سی روشنی مزید ڈالیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے پہلی بات، ہم دونوں خادم ہیں یس، اور ہمارے پاس کلیسیائیں ہیں، اور ان بھیڑوں کی زندگیوں کے بارے میں ہم نے جواب دینا ہے۔ ہر ایک کے خون کی باز پرس ہر ایک لیڈر سے کی جائے گی، یس، اور کوئی بھی لیڈر اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ بری الذمہ ہے، بلکہ جتنی بھی بھیڑیں ہمارے چرچ میں آئیں گی، ہم ایک ایک جان کے محافظ ہیں، اور ان کی روح کا حساب ہم نے دینا ہے۔ اس زمن میں پہلی بات وہ یہ ہے کہ اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا۔ اس کے لیے تمام ناظرین کے لیے بھی کلام مقدس میں سے پہلا تیموتھیوس اس کا باب نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 6 میں، اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا، اور ایمان اور اس اچھی تعلیم کی باتوں پر جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا۔ درست تعلیم یہ ہے، ایمان کی تعلیم دیں، یس، محبت کی تعلیم دیں، اور ایمان، محبت اور صبر اس کے بارے میں سکھائیں کہ کلام کیا کہتا ہے۔ اور ایک اور بات میں یہاں پر یہ کہنا مناسب سمجھوں گا، ہم سب جتنے بھی ڈینومینیشن بن چکے ہوئے ہیں، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں پینتیکاسٹل فیتھ کا ہوں، دوسرا یہ کہتا ہے میں کیتھولک فیتھ کا ہوں، تیسرا یہ کہتا ہے میں چرچ آف پاکستان کے فیتھ کا ہوں، دیگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پریسبیٹیرین فیتھ ہے، اور ہم نے خود سے لامحدود فیتھ بنائے ہیں۔ حقیقت میں میرا اور آپ کا فیتھ خدا کا کلام ہے، آمین، اور ہم نے اس کلام پر عمل کرنا ہے۔ یس، ہم انتظامی طور پر الگ الگ ڈینومینیشنوں کے خادم ہو سکتے ہیں، لیکن نجات دہندہ ایک ہی ہے، آمین، اور ایمان بھی ایک ہی ہے، اور عقیدہ بھی ایک ہی ہے، اور ہم نے اس کی تعلیم دینی ہے جو خدا کے کلام میں ہے۔ اور اس کے لیے کلام مقدس میں یہ ہے کہ یہ باتیں بھائیوں کو یاد دلائیں، یس، ایمان کے لیے، خداوند یسوع کی تعلیم کے لیے، اور اس تعلیم پر قائم رہ جو تجھے بچپن سے سنائی گئی ہیں، سکھائی گئی ہیں، تاکہ اس کی پیروی کر کے آئندہ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے۔ آمین۔ تو پادری صاحب، اس کلام میں جو تیموتھیوس کے خط میں بھی جھوٹے استادوں کا ذکر ہے، ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں مختلف ڈینومینیشنز، تو آج تو ہر دن ایک نئی ڈینومینیشن جنم لے رہی ہے، تو اس وقت بھی استاد ہی ہم دیکھتے تھے تعلیم دیتے تھے، لوگ شاگرد انہیں فالو کرتے تھے اور اس کے مطابق چلتے ہیں۔ آج بھی نئے نئے استاد کھڑے ہوتے ہیں اور رعایا کو، کلیسیا کو نئی نئی تعلیم دیتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ غلط تعلیم، غلط جھوٹے استاد اور ٹھیک استادوں کے تعلق سے آپ ان کا کیسے موازنہ کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو مد نظر رکھ کر اکارڈنگ ٹو دا بائبل جو استاد اچھی تعلیم دیتے ہیں اس تعلق سے آپ کیا ناظرین کو آخر میں میسیج دیں گے؟ یہ بہت اچھی اور خوبصورت بات ہے جھوٹے استاد کے لیے۔ تیموتھیوس کا پہلا خط اور 4 باب اور اس کی پہلی آیت میں ہے، لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یس، پہلی بات وہ یہاں پر یہ ہے کہ بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر، لوگوں کو یہ چاہیے کلیسیا کو کہ وہ غلط تعلیمات سے بچیں، اور درست لیڈرشپ کے لیے جو خدا کے کلام کے مطابق ہیں، ہمیں
ان خدام استادوں کے لیے اور جو کلام مقدس میں 5 فولڈ منسٹری کا ذکر ہے، نبی، رسول، مبشر، چرواہے، استاد، تو جو حقیقت میں استاد ہیں ہمیں ان سے تعلیم لینے کی ضرورت ہے، جو علم الہی کے بارے میں جانتے ہوں، ہمیں ایسے لوگوں کو استاد بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم حق کو پہچانیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ آمین، تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں آج ہم نے سنی ہیں اور سیکھی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ تو ناظرین، میں آخر پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی استاد ہے تو وہ اپنے شاگردوں کو بیٹوں کی طرح محبت کرے۔ اگر کوئی شاگرد ہے تو وہ استاد کو ایک باپ کی حیثیت سے، باپ کی نظر سے دیکھے اور اس کی باتوں کو فالو کرے۔ تو لاسٹ پر یہی کہوں گا کہ جتنے بھی آپ کے استاد ہیں یا جتنے بھی شاگرد ہیں، آپ اپنے استادوں کو فالو کرتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی کلام سے ہٹ کر تعلیم دے، گو وہ آپ کا استاد بھی ہے، اس کو فالو نہ کیجئے۔ اگر آپ کا استاد کوئی تعلیم دیتا ہے تو دیکھیں کہ بائبل اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ بائبل میں وہ بات لکھی ہے، بائبل اس کو بیان کرتی ہے، تو اس کو فالو کیجئے۔ اگر بائبل سے ہٹ کر کوئی استاد تعلیم دیتا ہے تو برائے مہربانی اس کو فالو نہ کیجئے، اس پر نظر نہ لگائیں، اور جو بائبل کہتی ہے اس کو فالو کیجئے، اس پر عمل کیجئے، اس پر ایمان رکھیے۔ تو میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا۔ تو ناظرین، اب وقت ہوا چاہتا ہے لیں گے آپ سے اجازت۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پرفضل باتیں آج ناظرین تک پہنچائی ہیں۔ تو ناظرین، پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، کلام کی نئی پرفضل عمیق سچائیوں کے ساتھ۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔